देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के पहले मरहले के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में 14 लाख से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। ख़वातीन, जवान और बुजुर्ग बड़ी तादाद में बाहर निकले। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दर्जनों आज़ाद उम्मीदवारों समेत 259 सियासी शाहसवार मैदान में उतरे हैं। लेकिन इलेक्शन की गहमा गहमी के साथ ही हस्बे रिवायत गोली, गाली, इल्जाम तराशी का खेल भी शुरू हो गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने LA कोटली 9 में अपनी पार्टी के कारकुन के कत्ल का संगीन इल्जाम आयद करते हुए सीधा उंगली मुस्लिम लीग नून की क़यादत और उनके उम्मीदवार पर उठा दी है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि फायरिंग नून लीग के उम्मीदवार की जानिब से की गई। अब यहाँ एक बड़ा सवाल जन्म लेता है कि जिसमें मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी वही है जो कि इस्लामाबाद और वफाक में एक साथ खड़ी है, जिसके साथ मिलकर बजट पास करवाया जाता है, इत्तेहाद की पींगे बढ़ाई जाती हैं। जैसे ही किसी भी इलाके में इलेक्शन की तारीख करीब आती है, वही पीपल्स पार्टी अचानक नून लीग पर तीरों तफंके लेकर टूट पड़ती है। क्या ये महज इत्तेफाक है फिर या फिर दोनों जमातें के आजमूदा नूरा कुश्ती है? अगर हम माजी के पन्नों पर नजर दौड़ाएं तो मंजरनामा बिल्कुल नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो या फिर बल्दियाती इंतखाबात, ये कोई नई बात नहीं है। जमनी इलेक्शन हो या कश्मीर का मार्का हो, पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। सवाल ये कि आखिर वोटर किस पर एतबार करे, उस पर जो वफाक में इत्तेहादी है या फिर उस पर जो कश्मीर की सड़कों पर एक दूसरे पर फायरिंग के इल्जामात लगा रहा है। साथ साथ सवाल ये भी है कि क्या आज़ाद कश्मीर में बढ़ती हुई तलखी, बिलावल भुट्टो के नून लीग पर बराह रास्त इल्जामात वफाक इस्लामाबाद के वफाकी इत्तेहाद को भी हिलाकर रख सकते हैं। और इस वक्त भी ये भी सवाल है कि जी क्या बाकी दीगर जमातें भी कोई अपनी जगह बना सकती हैं या फिर वही रिवायती तौर पर रिवायती ही दो सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर के जो नताइज हैं उन पर भी फाते करार दी जाएंगे। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं आज सबसे पहले जी मलिक शाह हैं MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ राना आतिफ हैं MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी हैं MNA मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। मलिक शाह साहब, आपकी तरफ आऊंगी। शाह साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा इल्जाम आयद किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने LA 9 कोटली में अपनी पार्टी के कारकुन के कत्ल का संगीन इल्जाम आयद करते हुए सीधा उंगलियां उठा दी मुस्लिम लीग नून पे। क्या वाकई आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून इसके पीछे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग तो है बलूचिस्तान के, और कश्मीर तो बहुत दूर है हम लोगों के। जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा है तो खामखा ज़रूर कुछ हुआ है कि उधर उन्होंने एतराज़ उठाया। तो ये एतराज़ होते रहते हैं इलेक्शनों के दौरान में, मगर हम लोग उम्मीदवार इस पर है कि इंशाल्लाह इलेक्शन सही तरीके से और फेयर तरीके से हो जाएं, तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी जो ये आपने सवाल किया कि कोई तलखियाँ आगे पीछे जा रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह तलखियाँ भी दूर हो जाएं। तो हम लोग मुस्लिम लीग के क्या बताऊं आपको कि इकट्ठा हुकूमत में भी हम लोग एक ही है। तो ये तलखियाँ होता रहता है। खुदा करें कि चेयरमैन साहब के जो एतराज़ उठाया उन्होंने चेयरमैन साहब को बयानी अच्छा, करें। ये क्या वजह है मलिक शाह साहब? अवाम भी पूछ रहे हैं, कारकुनान भी पूछ रहे हैं, सब ये बात पूछते हैं कि भाई आखिरकार ये वजह क्या है कि इलेक्शन के टाइम पे आप लोग एक दूसरे के दस्तों गिरबान हुए हुए। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही था और फिर आप वफाक में भी बैठे हुए। ये तो अजीब सी बात है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि इलेक्शन में दस्तों गिरबान होता है, मगर इलेक्शन होता है इसी तरह है। तो दस्त गिराबान भी होता है, कोई तलखियाँ भी होता है, कोई आगे भी जाता है पीछे भी आता है, मगर उसका मकसद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता हम लोग एक दूसरे को उतनी हद तक ले जाएं कि नाराज़गियाँ आ जाएं। तो अभी इलेक्शन के सिलसिला जारी है, नतायज आ रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हम लोगों का दुआ है कि इसी पे मैं ये दो पूछती हूँ डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी साहब से भी पूछती हूँ। डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस्लामाबाद में नून लीग के साथ इत्तेहादी हैं, लेकिन कश्मीर में कातिल करार दे रहे हैं। वोटर इसी सियासी तजाद को कैसे समझे, क्या समझे? आप भी समझ पा रहे हैं क्या इस तजाद को? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये मीडिया को भी समझना चाहिए और हमको भी समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दो मुख्तलिफ जमातें हैं। उनका अपना वोट बैंक है, अपनी उनकी कंपेन है, अपने उनका मंशूर है,
اپنے ان کے رستے ہیں. دیکھیں ہم نے مساق جمہوریت کیا 90 کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ, آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی جو تھے وہ آپس میں یعنی کہ ایک قسم کا کنفلکٹ تھا اور سیاسی بیانات اور ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ ہم نے کہا. لیکن اس کے بعد ہمارے لیڈر صاحبان نے آپس میں بیٹھ کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے مساق جمہوریت سائن کیا, کیونکہ جمہوریت کے لیے ہم اکٹھے رہیں گے. تو اب یہ ہے کہ بعد میں ظاہر ہے ہماری پیپلز پارٹی کولیشن حکومت ہے, وہاں پہ اگر جو واقعہ ہوا ہے وہ کوئی انفرادی واقعہ ہے, خدا نخواستہ پاکستان مسلم لیگ نون یا کوئی بھی جماعت اپنے ورکر کو یہ نہیں کہتی کہ وہ کسی کو مرڈر کر دیں یا کوئی لڑائی کریں یا جھگڑا کریں. یہ انفرادی طور پہ پولیس اسٹیشن پہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے کچھ نہ کچھ واقعات ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد سارے اپنے اپنی جگہ پہ نام بنا لیں گے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں سب لوگ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے؟ نہیں تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن ہے, الیکشن اپنے اپنی پارٹی نے لڑنے ہیں, اپنے اپنے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ دیکھیں ہم کو ایک نشان کے تھوڑے ہم نے الیکشن لڑنا ہے, ہم نے تو آگے بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. یہ بھی بتا دینا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی تو کہتی ہے حکومت آپ ہی کر رہے ہیں, حکومت میں آپ ہی, ہم تو بس اتحادی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی بتا دیں چلیں جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اتنا بڑا الزام عائد کر رہے ہیں کوٹلی LA 9 میں کہ جی پیپلز پارٹی کے کارکن کی ہلاکت ہوئی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ کیا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بجائے آپ کو لگتا ہے کہ شفاف تحقیقات ممکن ہے؟ دیکھیں وہ واقعہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, وہ مقامی پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر لے گی. اس میں آپ دیکھیں نا, میں تو اس پہ کوئی ایسا کمرس نہیں دینا چاہتا کہ کس کی غلطی ہے کس کی نہیں, لیکن یہ واقعہ انفرادی ہے, یہ اجتماعی نہیں ہے, یہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہوا, نہ کسی کے یہاں سے کوئی انسٹرکشن ہے, نہ کسی کی پارٹی کی طرف سے انسٹرکشن پیپلز پارٹی کو تھی کہ وہ لڑے, نہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے تھی کہ وہ آپس میں لڑے. اس لیے ایسا کوئی جو ہے پیچھے موٹو نہیں تھا کہ جو لیکن چونکہ کارکنان جب اکٹھے ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشنز میں ایک دوسرے پہ جذبات ہوتے ہیں, طیش میں آتے ہیں اور بعد میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک جگہ پہ تھوڑی ہوتی ہے, یہ تو ہر الیکشن میں کہیں نہ کہیں پہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو بہرحال اس کے مرڈر ہونے کا ہمیں انتہائی افسوس ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پولیس انکوائری کرے گی کہ کس کی غلطی ہے اور جو بھی اس میں برہنگار ہوگا اس کے ٹھیک ہے. ذوالفقار علی بھٹی صاحب یہ تو چلے ڈاکٹر صاحب ایک معاملہ ہے, there are so many other points as well نا جس کے اوپر بحث چل رہی ہے, اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے, پھر ادھر سے پیپلز پارٹی کا بیان, پھر ادھر سے آپ کی طرف کا بیان, کرپشن کا معاملہ, اس پر بھی الزامات, پھر وہ بسوں لانے کا معاملہ جب مریم نواز صاحبہ نے کہا تو اس پہ ادھر سے بلاول صاحب نے کہا کہ جی آپ اپنے گھر کے بجٹ سے نہیں لا رہے. یہ اس طرح کی باتوں سے کیا عوام کو پیغام جا رہا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ دونوں اتحادی ہیں لیکن اپنی اپنی پارٹی کا منشور رکھتے ہیں, لیکن یہ تو ڈائریکٹلی نظر آتا ہے کہ جی اتنی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں بات کرتے کرتے کہ پیچھے جانا پھر عجیب سی بات لگتی ہے, ساتھ بیٹھنا پھر عجیب سا لگتا ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے پہ سنگین الزام لگا رہے ہیں, کرپشن کے بھی چارجز ہیں, اب یہ جیسے کارکن کی ہلاکت کے بھی چارجز ہیں, بہت سنگین چارجز ہیں یہ, اور پھر اس کے بعد پھر کہنا کہ نہیں سب تو ٹھیک ہے. تو کیا واقعی سب ٹھیک ہے؟ دیکھیں آئیڈیلی تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس میں اپنے ہر پارٹی کو اپنا منشور دینا چاہیے, اپنے لیے ووٹ مانگنا چاہیے, اپنی قدگی پہ بات کرنی چاہیے اور اپنے الیکشن کمپین کو پرامن طریقے سے چلانا چاہیے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک سائڈ سے میں اگر یہ کہوں تو یہ آپ تھوڑا سا اگر دیکھیں کہ اس کمپین کو سٹارٹ کس نے کیا, یہ جو اس قسم کے بات سٹارٹ کس نے کیے وہ آپ کو بھی پتا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, اچھا بھی نہیں لگتا کیونکہ میں کولیشن میں بیٹھا ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگتا.
جب یہ اس قسم کا ماحول پیدا کریں گے تو یقیناً جو پارٹی کے ریپریزنٹیشن ہیں یا ہماری پارٹی کی لیڈرشپ پہ جب اس قسم کے الزامات لگائیں گے تو اس کا جواب جو ہے وہ پھر وفاقی وزراء یا ہماری پارٹی کے جو بڑے عہدیدار ہیں وہ ضرور دیتے ہیں. تو اس سے پھر وہ ماحول تو خراب ہوتا ہے. لیکن یہ بھی اگر دیکھیں نا ایک دفعہ چپ کر دیں دوسری دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹھیک بات ہے اس لیے جواب بھی نہیں دیا. یہ ایک پولیٹیکلی ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے بدقسمتی سے کہ وہ آپ کو جواب دینا بھی پڑتا ہے اور جواب سننا بھی پڑتا ہے. تو لیکن میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیلی اور اچھی بات تو یہ ہے کہ ہر پارٹی کو اپنا منشور اناؤنس کر کے اپنے وے فارورڈ کرنا چاہیے. ایک دوسرے پہ الزامات نہیں لگانے چاہیے. عوام جس کو ووٹ دے اس مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. اور یہ تو ہمارا وفاقی جمہوریت میں ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گلگت میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اپنی حکومت بنائیں. تو کشمیر میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ جس کا اکثریت ہوگی وہی حکومت بنائے گی. انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اچھا ملک شاہ صاحب، آپ جیسے آتے ہیں آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت یہ جو سنگین قسم کے الزامات لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر خاص طور پہ کرپشن کے حوالے سے، کہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا نام جب بھی آتا ہے کرپشن میں نمبر 1 پر آ رہا ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ جو جماعت ہے وہ پیپلز پارٹی کو یہی کہتی ہے کہ جی کرپشن کرپشن کرپشن. سندھ میں بھی آپ لوگ 18 سال سے ہیں اور بلا تعطل 18 سال سے ہیں، لیکن وہی آپ کی جو پرفارمنس ہے یہاں ہو اور اب تو بلوچستان میں بھی ہیں وہ مذائقہ خیز. ایک پچھلے دنوں انٹرویو میں نجی ٹی وی چینل کے اینکر کو دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ آپ کے جو ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بھی بڑا مذائقہ خیز ایک جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ جی وہ جو اس وقت سچویشن ہے بلوچستان کی وہ ساری پی ٹی آئی کی وجہ سے. مطلب پھر پورے پاکستان سے لوگوں نے کہا تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں اتنے سال سے؟ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ وزیر اعلیٰ کیوں ہیں اگر یہی سب کچھ ہونا ہے اور یہی آپ نے کہنا ہے؟ اتنے سال بعد آ کے 3 سال بعد آ کے آپ سے پرفارمنس پوچھی جا رہی ہے تو آپ کہیں کہ جی وہ تو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو گیا تھا، تو عمران خان کی وجہ سے ہو گیا تھا. سو آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ آپ نہ بیٹھیں، آپ اتر جائیں، لوگوں نے کہا. سو یہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اتنا شور بھی کرتی ہے ہر طرف، الیکشنز میں جی بی میں بھی اتنا شور کیا، ابھی آزاد کشمیر میں بھی کر رہی ہے، لیکن اگر ان کی پرفارمنس دیکھیں، گورننس کی بات کریں تو ناکامی نظر آتی ہے بہت بڑی. دیکھو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب سرفراز صاحب بگٹی صاحب کے جو بات اس نے پی ٹی آئی کے اوپر اس نے کیا ہوا ہے، تو وہ وجہ یہ تھا کہ کوئی واقعہ ہوا تھا زیارت پہ اور کچھ انوڈک پہ ہوا تھا، تو کچھ ہمارے انتظامیہ لوگ بھی شہید ہوا تھا، پولیس کی بھی شہید ہوا تھا. تو اس وجہ سے جب انہوں نے شہید ہو کے ادھر ہوا تھا تو پھر انہوں نے لاش وغیرہ جو ہے اس کے شہداء کے ادھر کوئٹہ میں شفٹ کیا. تو ادھر انہوں نے کیا انہوں نے سیاست شروع کیا لاشوں کے اوپر. کبھی اسلام آباد سے کسی داوڑ صاحب کو بلاؤ، کبھی جو ہے محمود خان صاحب آ جائیں لیڈر آف اپوزیشن، شاید خاقان عباسی آ جائیں. کوئی آپ لوگوں نے دیکھا ہوا میڈیا فیس بک کے کیا اشر انہوں نے کیا، کیا حالت کیا. تو مطلب ایک لاش کو 10 دن کون رکھ سکتا ہے؟ تو وہی وجہ تھا کہ سی ایم صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی، تو پی ٹی آئی کے سارے جو ہے لیڈرشپ ادھر آیا تھا کوئٹہ میں اور انہوں نے تقریباً 1 ہفتہ ادھر بیٹھا. تو بہرحال وہ اس وجہ سے اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بتایا ہوگا کہ یہ خرابی ہوا ہے پہلے سے یا آج. تو باقی جو رہ گیا کرپشن کے وہ حساب سے ہم لوگ بلوچستان میں رہ رہے اور سندھ کے آپ کسی سندھی سے پوچھیں، ہم لوگوں کے جو پارٹی ہے اس سے پوچھیں کہ کون کرپشن کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے. ادھر ہم لوگوں کے اتنے نالج نہیں ہے حقیقتاً کہ لیکن کیا ہے. اوور آل ادھر تو ان کے پرسیپشن تو وزیر پیپلز پارٹی کو لے کے کرپشن کا بہت زیادہ ہے نا. دیکھیں نا ابھی جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی جو جی بی میں بھی جب کیمپین چل رہی تھی اس وقت بھی یہی سب بات چل رہی تھی. آج آزاد کشمیر کی کیمپین چل رہی ہے تو وہاں بھی یہی ٹاپک آف ڈسکشن ہے. بس میڈم یہ ہوتا رہتا ہے نا، یہ کبھی کبھار یہ ایک دوسرے پہ الزام اور یہ میں نے پہلے بھی کہا اور دوسرے بھائی صاحب نے بھی یہی کہا کہ الیکشن کے دوران میں یا کمپین کے دوران میں اس طرح ہوتا ہے. جو نواز شریف صاحب بھی اسی طرح کا کہ تلخیاں ہوگا دوسرا ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتا ہے. تو الزام تراشیاں ہوگا دوسرا ہوگا، یہ تو بڑے فیصلہ بڑے لیڈرشپ کرے گا، زرداری صاحب کرے گا، چیئرمین صاحب کرے گا اور شہباز شریف صاحب کرے گا.
تو وہ لوگ یہ چیز کریں گے. اگر ابھی ہم لوگ کوئی مناسب نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی بات کریں اور یہ کریں. ہم لوگ اس پہ خوش ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہے آگے بھی چلیں اور ایک دوسرے کے احترام بھی رکھیں, ایک دوسرے کے جو ہے تسلیم بھی کریں جہاں الیکشن ہوتا ہے, جس طرح بھائی صاحب نے کہا. تو ہم لوگ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے ملک صاحب کے شاہ صاحب کے آزاد امیدواروں اور استحکام پاکستان پارٹی کی موجودگی سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچا ہے؟ تو یہ طبعاً جو ہے جو ایک دوسرے سے مل کے الیکشن لڑ رہا ہے, تو یہ تو مسلم لیگ نون کو طبعاً وہ پہنچتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اگر پہنچے, لوگ ہے, عوام ہے, وہ عوام جس کو رائے دیتا ہے اور جس کو سلیکٹ کرتا ہے, تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. چاہے مسلم لیگ نون لے جاتا ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے استحکام ہے, جو لے جاتا ہے تو آخری رزلٹ معلوم ہوگا کہ کس کے ہے. جس کا ہوگا, عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے تو اسی کو آگے بڑھنا چاہیے. تو کسی کے جو اعتراضات ہوتا رہتا ہے, تو اگر کسی نے جیتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں جیتا ہوں, کسی نے ہارا ہے کہتا ہے میں نہیں جیتا, میں جیتا ہوں, وہ ہارا ہوا ہے. تو یہ بات چیت ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. جس طرح جو کل پرسوں دوسرے رزلٹ آئے گا, تو انشاءاللہ ہم لوگ دعا ہے سب کی کہ خوش سلوبی سے ہر چیز جو ہے حل ہو جائے, بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہی ہے کہ کیا کشمیر الیکشن کی یہ تلخی اور ہلاکتوں کے الزامات اور جو یہ سارے معاملات اس وقت بڑے ہیں اور جو بہت پارا ہائی ہو گیا ہے, کہ ان الزامات کے بعد اسلام آباد کا جو وفاقی سیٹ اپ ہے اس میں کوئی دباؤ یا تناؤ کا سبب بن سکتے ہیں یا حالات؟ نہیں, دیکھیں, دونوں پارٹیوں نے, پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے, دونوں پارٹیوں نے بیٹھ کے ایک کولیشن جو ہے اس پہ دستخط کیے ہیں اور اس کولیشن کے مطابق اپنے عہدے تقسیم کیے ہیں کہ وزیر اعظم کون بنے گا, صدر کون بنے گا, گورنر کون بنے گا, چیئرمین سینٹ کون بنے گا. یہ سارے جو آئینی عہدے ہیں اور جو جیسے پاکستان مسلم لیگ نون نے وہاں پہ ان کو دی میں, یہ دیکھنا, یہ ساری چیزیں کولیشن باقی حکومت میں بھی ہماری کولیشن ہے, جی بی میں بھی ہماری کولیشن. ایک جگہ پہ حکومت نہیں, اور کشمیر کے جو پہلے وزیر اعظم ایگزسٹنگ ہیں اور جو پہلے تھے وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے اور نون لیگ نے ان کو ووٹ دیا. تو اس طریقے سے دیکھیں آپس میں جو معاملات ہیں وہ ہر جگہ پہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایسے الیکشن کی ان معمولی تلخیوں کی وجہ سے کولیشن متاثر نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور جو چیزیں درمیان میں اگر ہیں تو ہماری لیڈرشپ جو ہے ان چیزوں میں بیٹھ کے اس کو انشاءاللہ طے کر لے گی. کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہے ڈاکٹر صاحب, کہ ہم نے یہ دیکھا کہ شروع میں بڑے الزامات عائد ہو رہے تھے جب مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب وہاں جا رہے تھے, تو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تنقید ہو رہی تھی کہ جی الیکشن کمیشن کے کچھ کوڈ آف کنڈکٹ ہیں, اس کی خلاف ورزی ہے, مریم صاحبہ کو نہیں جانا چاہیے, نواز شریف صاحب بھی وہاں ہیں, کیونکہ مریم نواز صاحبہ سی ایم ہے, اس وجہ سے الٹیمیٹلی پبلک بیئرنگ آفیسر ہے. تو وہ ظاہر سے اس کے اوپر بھی آ رہی تھی بات. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے پوری جو سندھ گورنمنٹ کی کابینہ ہے, جتنے صوبائی وزراء ہیں, سب کی وہاں ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور سب وہاں پہنچے ہوئے ہیں. آج کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے کہ کیونکہ ہم ایک کولیشن پارٹنر ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلے اس پہ تلخی بلاول بھٹو صاحب نے شروع کی تھی کہ جب ہمارے وزراء پہ, وفاقی وزراء پہ, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنا جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ صاحب, اس پہ ان کے کس قسم کے الزامات تھے اور کس قسم کی انہوں نے تلخ بات کی تھی. اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے ایک طرف انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کے لوگ آ رہے ہیں, تو دوسری طرف دیکھیں نا, دوسری طرف پھر وہی میں نے پہلے بات کی ہے کہ سندھ میں کے وزراء بھی وہاں گئے, بلاول صاحب بھی گئے, انہوں نے اپنے سرکاری وسائل جو ہیں وہ استعمال کیے. یہ ایک الیکشن کا ایک پارٹ ہوتا ہے, اور اس میں جب بھی یہ ایسی چیزیں چلتی ہیں الیکشن والی تو یہ خراب ورزیاں ہوتی رہتی ہیں. اور اس میں ہمارا کام نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات لگائیں. اگر کسی کو شکایت ہے تو الیکشن کمیشن میں جائے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پہ اپنا نوٹس لے گا, جو بھی کرے گا, جو بھی فیصلہ کرے گا وہ الیکشن کمیشن کرے گا.
ادروائز کوئی بھی پارٹی ہے ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے اس کے سزا جزا کا اعلان تو نہیں کر سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت تحمل سے اپنے ملک کے لیے، کشمیر کے حالات بھی ایسے ہیں اور کشمیری جو اس پوزیشن سے گزر رہا ہے کشمیر، اس میں ہمیں اپنی ذاتیات سے بالا تر ہو کے اپنی ملک کی سلامتی کے لیے اور کشمیر کے لیے ہمیں اپنے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں آنا چاہیے. میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ہمیں تحمل سے کام لینا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے چلنا چاہیے. رائٹ. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے ان الیکشنز میں آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور جو مقامی انتظامیہ ہے اس کے پرامن اور شفاف انتخابات کروانے میں وہ کامیاب رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں ناکام ہے؟ میں تھوڑا سا دور ہوں، بلوچستان میں رہ رہا ہوں. جو لوگ وہاں میں حاضر ہے اور دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں میں، تو وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے یا بتا سکتا ہے آپ کو کہ فیئر الیکشن ہے یا کوئی کمی بیشی ہے. تو وہ لوگ آپ کو بتا سکتا ہے. جو ہم لوگ ادھر ہے کوئٹہ میں بیٹھ کے ادھر کے تجزیہ کریں یہ نامناسب ہے. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ حالات واقعات ہم لوگوں کو پتہ ہے، پاکستان کے سچویشن کا، بلوچستان کے سچویشن کا آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، کشمیر کا بھی پتہ ہے. تو یہ میرا بھی ذاتی رائے ہے کہ ہم لوگ تعامل سے اور بردباری سے کام لیں اور تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو ایک الزام تراشی جو ایک دوسرے کے اوپر، میرے خیال جو ہے میرے ذاتی وہ ہے کہ نامناسب ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ ایک شارٹ کمرشل بریک کی طرف جا رہے ہیں. ول بی رائٹ بیک آفٹر اٹ. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی ہے، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے، اور شاہ صاحب سے اور ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور رانا عاطف صاحب بھی ہمارے ساتھ پینل میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. we were trying to connect him since the beginning لیکن due to some technical glitch اب ہمیں جوائن کیا. رانا عاطف صاحب نے بھی، ان کو بھی ویلکم کریں گے پروگرام میں. بہت شکریہ رانا عاطف صاحب فار گیونگ us your valuable time. رانا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو الیکشنز ہیں آزاد کشمیر میں ہو رہے، اس میں ساری سچویشن اس وقت بہت کرٹیکل ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دو اتحادی جماعتیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سنگین الزامات بھی عائد کر رہی ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے ان کے ایک کارکن کے قتل کا سنگین الزام بھی عائد کیا مسلم لیگ نون کی قیادت پر. ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی پوائنٹس اسکورنگ کے بجائے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں وہ صاف اور شفاف ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ. یہ تو جماعتیں، دیکھیں الیکشن تو وہ ہوتا ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز حصہ لے رہی ہوں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ہو. اور ویسے تو الیکشن کا مطلب ہی فیئر ہوتا ہے، تو دیر از نو سرٹن فری اینڈ فیئر الیکشن. الیکشن کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے. دیکھیے، آپ کوئی ایسا الیکشن امیجن کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں الیکشن ہو اور اس میں ریپبلکن پارٹی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ہو، برٹن میں الیکشن ہو رہا ہو اور لیبر پارٹی الیکشن نہ لڑ رہی ہو. دیکھیں، آپ نے جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، آپ تو دیکھیں یہ ان کے ڈیموکریسی پہ نہ بلیو کرنے کی جو سب سے بڑی جو نشانی ہے، ویسے تو اور بھی بڑی لمبی چیک لسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو سب سے بڑی ملکی جماعت ہے اس کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، نہ اس کا انتخابی نشان ہے، نہ اس پارٹی کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں یہ الیکشن کتنے کا میننگ فل ہو سکتے ہیں؟ جو سب سے مقبول جماعت ہے، جو عوام کے جس کو سب سے عوام میں پذیر آئی ہے، اس کو آپ الیکشن لڑنے ہی نہیں دیتے. تو اب تو یہ دو انتہائی غیر مقبول جماعتوں کا آپس میں مقابلہ ہے. تو وہ الیکشن کا رزلٹ تو کوئی فرینکلی اسپیکنگ کوئی اس سے کوئی چیز ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کا رزلٹ پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ الیکشن کا رزلٹ ہوئے گا کیا. ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سارے ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ وہ کوئی کہہ رہا کہ اگر اس حلقے میں رزلٹ یہ نہ آیا تو ہم رزلٹ کو نہیں مانیں گے. آپ نے آلریڈی الیکشن 3 فیزز میں کر دیا ہے. 45 لاکھ کی آبادی ہے آزاد کشمیر کی، آپ نے اس کو 3 فیزز میں کر دیا ہے. اس حساب سے تو پاکستان کا الیکشن کوئی 50 فیزز میں ہوئے گا اگر یہ فارمولا اپلائی کر لیا جائے کہ ہر 15 لاکھ کے اوپر کی آبادی کے اوپر اگر آپ الیکشن کروانے کے لیے آپ کو 3 فیز چاہیے.
تو اس کے بھی اوپر جو جماعتیں ہیں یہ خود ہی کہہ رہی ہیں، دیکھیں ہم نے تو اس الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا اور ایک پرنسپل کے اوپر بائیک آؤٹ کیا کہ دیکھیں اگر آپ ایک جماعت کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے اور آپ اسے کہیں گے ریکگنائز بھی نہیں کریں گے، اس کے بعد اگر وہ اتنے مشکل حالات میں الیکشن لڑتی ہے اس کو ریزرو سیٹس بھی نہیں ملیں گی. کلاسک ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی جولائی 2024 میں 2024 کے الیکشن کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کی بنتی ہیں. وہ انہوں نے کوئی ایک سال کو معاملہ لٹکائی رکھا، پھر وہ ساری نشستیں انہوں نے ریٹروسپیکٹو جا کے انہوں نے لیجسلیشن کر لی. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایک سال انہوں نے مانی نہیں، ایک سال سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوا. آئین کی تو کہاں وائلیشن انہوں نے کی. اس کے پہلے انہوں نے الیکشن کروانے تھے صوبائی اسمبلی کے، جو آئین کہتا کہ آپ نے 90 دن کے اندر کروانے، وہ انہوں نے ایک سال نہیں کروائے. پھر اس کے بعد آئین کہتا ہے کہ اگر قومی اسمبلی اپنی مقررہ مدت پہ ڈیزالو ہوگی تو 60 دن کے اندر الیکشن ہوگا. چلیں وہ 6 ماہ نہیں ہوا. سو دیکھیں جب سیاسی جماعتیں ہی ان چیزوں پہ بلیو نہ کریں تو پھر ڈیموکریسی تو انڈرمائن ہو جاتی ہے، اور جب ڈیموکریسی انڈرمائن ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر گورننس بھی انڈرمائن ہو جاتی ہے، اکانومی بھی انڈرمائن ہو جاتی ہے. اور آج یہ ساری چیزیں پاکستان میں اس ٹائم بالکل موجود ہیں، اور اسی چیز کا نام پولیٹیکل اکنامکس کے اندر پولی کرائسس ہے کہ آپ کو ایک کرائسس نہیں، انہوں نے ملٹیپل کرائسس پیدا کر دی ہیں، کیونکہ جب لیجٹمیسی کا کرائسس پہلے پیدا ہوا تو اس کے بعد یہ تمام کرائسس پیدا ہی ہونے تھے. اچھا اس میں یہ بھی بتائیے گا رانا عاطف صاحب کہ آف کورس آپ جو الیکشن کمیشن کا کام ہے اور جو شفاف انتخابات کا کام ہے وہ ساری چیزوں پہ بہت بڑا کوسچن مارک آپ اٹھاتے رہے ہیں، آپ کی جماعت جو جنرل الیکشنز اس میں بھی اور پھر جی بی کے الیکشنز میں بھی جو ہوا، اینڈ دین ناؤ ابھی ہم آزاد کشمیر کے الیکشنز میں بھی دیکھ رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے اب کیا رہ گیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف سوچے کرنے کے لیے؟ اور پھر سوال یہی ہے کہ یہی دو جماعتیں، چونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ غیر مقبول جماعتیں، لیکن ابھی جو اس وقت ساری چیزیں وہاں نظر آ رہی ہیں اس میں نظر آ رہا ہے آزاد امیدوار ہے، وہاں پہ استحکام پاکستان کی موجودگی ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آزاد امیدواروں اور استحکام پاکستان کی موجودگی میں یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ووٹ بینک کی وجہ سے کیا ان دو پارٹیز کو پھر بھی نقصان ہوگا؟ نہیں دیکھیے، میرے خیال میں یہ آپ جیسے فٹ بال میں نہیں ہوتا، اگر نمبر 1 نمبر 2 کا مقابلہ نہ ہو تو پھر یہ نمبر 3 نمبر 4 یا نمبر 5 اور نمبر 6 کی پوزیشن کا آپس میں مقابلہ ہے. لیکن آبویسلی کیونکہ اب جماعتیں یہی الیکشن لڑ رہی ہیں، اور کئی جماعتیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو بالکل ہی غیر مقبول ہیں، لیکن وہ وہاں پہ جا کے بڑی سیریس ہو کے کیمپین کر رہی ہیں، اور جی بی میں بھی ان کو کوئی 3-4 سیٹیں مل گئی ہیں. تو اس لیے دیکھیں یہ سوال دیکھیں کیا ہے اس ٹائم، کرائسس کیا ہے. کرائسس یہ ہے ہم نے الیکشن کیوں نہیں لڑا. ہم نے الیکشن اس لیے نہیں لڑا کہ دیکھیں ہمیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی اگر ایک پروسیس کے اندر صحیح طرح پارٹیسپیٹ کر ہی نہیں سکتی، اس کے پاس وہ لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے، تو پھر جمہوریت کے اندر آپ کے پاس پھر متبادل رستے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ہم جو ہمارا آئینی اور قانونی جو بھی ہمارے پاس رستے ہیں وہ ہم اپنائیں گے. کئی دفعہ آپ الیکشن لڑ کے مقابلہ کر کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے. کئی دفعہ پھر آپ اس پروسیس کو بائیک آؤٹ کر کے پھر آپ بتاتے ہیں کہ دیکھیں پھر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. تو ہم نے اس دفعہ یہ مناسب سمجھا. دیکھیں ہم نے جی بی میں الیکشن لڑا، اس سے پہلے ہم نے 2024 میں جو بائی الیکشنز بھی ہوئے تھے وہ بھی ہم نے انتخابی نشان کے بغیر لڑے. پھر 2024 کا الیکشن، یہ دنیا کی جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی 350 سالہ تاریخ ہے، کبھی کوئی جنرل الیکشن کسی جماعت نے انتخابی نشان کے بغیر نہیں لڑا تھا. وہ بھی ہم نے لڑ کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوام نے عمران خان کے نام کے اوپر 160 سے 70 ایم این ایز کو ڈائریکٹ الیکٹ کر کے قومی اسمبلی میں بھجوایا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری وہ بھی نشستیں کم کر کے 91 کر دی گئی. تو ہمارے لیے تو اس لیے پھر ہماری پارٹی نے مناسب یہ سمجھا کہ اگر آپ نے فیصلہ ان جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینی، ہم اپنی آئینی اور جو ہماری سیاسی اور جو ہماری جمہوری جدوجہد ہے وہ ہم جاری رکھیں گے اور ہم اپنا مقدمہ عوام کے سامنے لڑتے رہیں گے. اچھا اس سے ہٹ کے تھوڑا سا آزاد کشمیر کے الیکشن سے ہٹ کے ایک چیز اور پوچھ رہی ہوں، پھر میں باقی اپنے دونوں پارٹیسپینٹس کی طرف بھی جا رہی ہوں ویری کوئکلی. ایک نبیل قبول صاحب کا اسٹیٹمنٹ بہت وائرل ہو رہا ہے ان دنوں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیل میں بیٹھے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ تو مذاکرات ہو گئے ہیں، وہ باہر آ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. کیا واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے؟
نہیں میرا نہیں خیال کہ نبیل قبول صاحب نے بھی میرا خیال ہے کہ وہ بس پوڈ کاسٹ میں کوئی جذباتی اسٹیٹمنٹ دیتی جسٹ ٹو کہ وہ میرا نہیں خیال ایسی کوئی چیز ہے. یہ تو اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں, ہمارے علم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ نبیل قبول صاحب نے جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن ہمارے نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر صاحب جب سے یہ چپکلیں زیادہ بڑھ گئی ہے اتحادی جماعتوں کے درمیان, تب سے پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں اور پھر اس طرح کی باتیں بھی جیسے نبیل قبول صاحب نے کہا. سو کیا واقعی کچھ ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے اتنی بے تابی بے چینی ہے کچھ حلقوں میں, اور پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت ووکل ہے ان دنوں؟ دیکھیں ہمیں تو نہ کوئی بے چینی ہے نہ کوئی بے تابی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے دفاعی انداز میں بھی, ہم نے سفارتی انداز میں بھی ہر طریقے سے پاکستان جو ہے اس کو جس قسم کے پاکستان کے حالات تھے, آئی ایم ایف کے جکڑا ہوا تھا, آئی ایم ایف کی ساری زنجیروں میں, تو ہم نے تو انڈیا پاکستان کی جنگ بھی جیتی. ہم نے یہاں پہ اپنے پاکستان کی جو سالمیت تھی اس پہ کوئی سودا نہیں کیا, اور پاکستان جو ہے زندہ باد اور بنا. اور آپ کو پتہ ہی ہے سارے کی ساری جو پاکستان کا نام روشن ہوا, ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 2024 کے الیکشن ہو گئے تو اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے آپس میں اتحاد کرنے کی کوشش کی, لیکن پی ٹی آئی والوں نے خود ہی کہا کہ یہ کرپٹ ہے, ہم تو نہیں ان کے ساتھ کریں گے. تو یہ ایک سیاسی گیمیں ہوتی ہیں, چلتی رہتی ہیں. میرے بھائی نے جو بات کی کہ لیول پلینگ فیلڈ کی, تو اپنا رانا عاطف بھائی نے, تو میں ان کو 2018 کا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ میں نے بھی بھگتا ہے, 2 دہشت گردی کے پرچے بھی بھگتے ہیں, تو مجھے پتا ہے کہ جس کیا کیا لیول پلینگ فیلڈ تھا اس وقت. دوسرا بات یہ ہے کہ جو آئین کی بات کرتے ہیں, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اسپیکر جو ہے نیشنل اسمبلی اور یہ سب لوگوں نے کس قسم کا آئینی مظاہرہ کیا یا غیر آئینی مظاہرہ کیا یہ بھی ان کے سامنے ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس پارٹی میں اتنی دمخم ہے کہ اس وقت 2024 کے الیکشن بغیر نشان لیے انہوں نے لڑ لیے تھے, تو مہربانی کرتے کشمیر کا بھی لڑتے. ہاں جی, اب تو لوگوں میں اویئرنیس تھی کہ بغیر نشان کے ان کی پریکٹس بھی ہو چکی تھی ان کے ووٹرز کی. یہ باتیں نہیں ہیں. جب پارٹی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا ووٹ ختم ہو گیا ہے یا اس کو لوگ پسند نہیں کرتے تو وہ پھر بائیکاٹ کی طرف جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ, اور دوسرا وہ کام مجھے افسوس ہے کہ جو سارے کے سارے کام انہوں نے خود کیے ہیں. انہوں نے جب یہ کہا کہ جناب ایجنسیوں کے ساتھ ہم اپنے اسمبلی کا کورم پورا کرتے ہیں, انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی کی, سارے کام کیے. تو اب جب یہ حکومت میں نہیں ہے تو یہ اس قسم کے الزامات ان کے منہ سے اچھے نہیں لگتے. لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ان کا بھی حق تھا. انہوں نے ایک ایسے ان کو کہتے رہے, دیکھیں نا میاں شہباز شریف صاحب اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, تو انہوں نے ان کو آفر کی تھی کہ ہمارے ساتھ میثاق معیشت کریں, تبھی بھی انہوں نے نہ ہمارے ساتھ بیٹھے. جب وہ وزیر اعظم بنے تو 12 آفر کی, پھر بھی نہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے. کہنے لگے کہ پیپلز پارٹی والے بھی کرپٹ ہیں, نون لیگ والے بھی کرپٹ ہیں. تو یہ پتہ نہیں مطلب ہے کہ دیکھیں جو سیاسی عمل ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا, ڈائلاگ کرنا اور سیاسی عمل کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ جو انہیں اپنی جو پولیٹیکل اپنی اسٹرینتھ یا پولیٹیکل سسٹم کی طرف جی اچھا ٹھیک ہو گیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب آپ کا, رانا عاطف صاحب آپ کا, ملک شاہ گوہرائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آزاد کشمیر کے الیکشنز ہیں, ریزلٹس آنے شروع ہو چکے ہیں, اب سے کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا کہ کون سی جماعت آگے کون سی پیچھے. لیکن اگین الیکشنز ہو اور جانے نہ جائیں اور اس طرح کی دھاندلی اور اس قسم کے واقعات نہ ہو جو کہ رپورٹ ہو رہے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھتے آئے پاکستان کی ہسٹری میں, سیاسی ہسٹری میں اور پولیٹیکل ہسٹری میں, الیکشنز کی ہسٹری میں کہ جی کیا حالات رہے ہیں.
لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ 69واں سال ہے، اب ہمیں ابھی 14 اگست آنے والی ہم منائیں گے، لیکن اس میں بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا ماضی سے، اور اس کے اگلے 30 سالوں میں تو ہمیں پورے اگلے 20 سالوں میں تو ہمیں پورے 100 سال ہونے والے، 1 صدی ہونے والی ہے. تو ہم کتنا ایوالو ہوئے ہیں، کتنا نہیں ہوئے ہیں، یہ بہت ضروری ہے سوچنا اپنے اوریجن کے بارے میں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سے بھی دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.